अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट इसमें लगाएंगे हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी और उनकी शहादत को। हम जिसे आप समझे कि हम किसी भी काम को करने के बाद हम देखते हैं कि उसका असरात क्या पड़े हमारी जिंदगियों के ऊपर, तो हम इसी तरह से इनकी जिंदगी को आज लेंगे। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि मुहर्रम के इन 10 दिनों में ऐसे प्रोडक्टिव काम करें इंशाअल्लाह ताला। कभी हम हजरत उम्र फारूक को पढ़ें, कभी हम हजरत अली को पढ़ें, और इसी तरह हल्का फुल्का पढ़ेंगे। कोई ऐसा नहीं कि हम बहुत लंबा लंबा इनकी जिंदगियों के अंदर और हालात जिंदगी को जो है वो देखेंगे। लेकिन इसका मकसद क्या है? इसका सबसे बड़ा मकसद, और आज ही के दिन रखने का जो मेरा सबसे बड़ा मकसद था, वो यही था कि आज बच्चों की छुट्टी भी थी। तो मैं यही चाहती थी कि हमारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को तो इनके नाम भी नहीं आते। हम माओं को नहीं आते तो बच्चों को कैसे आएंगे? तो आज इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट मुहर्रम में हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई। इसी वजह से हम चाह रहे थे कि आज का दिन जो है वो हम हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह अन्हु के नाम करें, और इंशाअल्लाह ताला उनके लिए मगफरत की दुआ भी करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आज हम हल्का फुल्का जानेंगे जो आप लोगों ने किताबों में पढ़ लिया है। सिर्फ और सिर्फ आज हमने करना क्या है, उसको थोड़ा सा रिकॉल करना है अपने दिमागों में, और उन तमाम चीजों को इंशाल्लाह पूरी कोशिश करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और बाकी लोगों तक भी आज का जो हमारा लेक्चर है वो जरूर पहुंचाएं। और जो आपको समझ आई है कोशिश करें अपने अल्फाज में जो है वो आगे पहुंचाएं। ये भी सहाबा इकराम का हमारे ऊपर बहुत बड़ा हक है, और इंशाअल्लाह ताला हम उनका ये हक भी पूरा करने के लिए तैयार हैं। हमेशा ये सोचा करें इंशाअल्लाह ताला। पानी पीती। और इसी तरह आज का जो हमारा मौजू होगा, हल्का फुल्का टच करेंगे उनका। अदल होगा, तकवा होगा, क़यादत होगी, और शहादत के रोशन पहलू होंगे। हमारा आज का ये वाला लेक्चर चलेगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले हम देखते हैं हजरत उम्र फारूक की जिंदगी। जैसे कि आप और मैं हम सब जानते हैं कि खलीफा दोइम थे। और यहाँ पर भी याद रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जो ज्यादातर जो सहाबा इकराम थे, उन सब का यही मौकफ था कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को जो है वो बनना चाहिए खलीफा अव्वल। और उसकी वजह वो क्या बताते थे? उसकी वजह ये कहते थे कि क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जो थे वो थोड़े से सख्त तबीयत के थे, और लोग उनसे डरते थे। और पता था लोगों को, सहाबा इकराम को, कि ये जल्द अज जल्द जो है वो इस्लाम को अगर ये लेकर आते हैं और लेकर चलते हैं तो ये इम्प्लीमेंट करवा लेंगे। हजरत अबू बकर जो थे सदीक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में सहाबा इकराम का ये मौक़िफ़ था कि ये बहुत नरम दिल हैं और बहुत ज्यादा नरमी है इनके अंदर। तो इनके लिए इतना बड़ा जो मनसब है उसको लेकर चलना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए सहाबा इकराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ये चाहते थे कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जो है उनको ही खलीफा बना दिया जाए। लेकिन सबसे पहले बैत करने वाले हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ही थे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आप देखें कि आजकल के दौर में कुर्सी के लिए हम सब जो है अपनी जानें तक हलाक करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं थी, और ना ही उनके दिल के अंदर कोई ऐसी बात थी। एक ऐसी पर्सनैलिटी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की कि जिसकी
وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے. یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے. پھر اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تمہیں دیکھ کر تو شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ شیطان بھی ڈر جاتا تھا. چلیے ہم تھوڑا سا اس طرف آ جائے. آپ سے اور مجھ سے شیطان کیوں نہیں ڈرتا؟ ایمان کی قوت طاقت نہیں ہے. شاباش. ورنہ دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے، آپ نے کوئی ایسا ان کی کوئی جنگجو ہونا اور اس طرح سے کوئی بڑی بڑی کوالٹیز تو آپ نے نہیں دیکھی نا. کوئی ایسا دیکھا ہو کہ جنگ میں بس جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے جاتے تھے تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی اور بس وہ ایسے تلوار چلاتے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ تمام کام صحابہ کرام کو آتے تھے، یہ سب کچھ آتا تھا صحابہ کرام کو. لیکن ہم ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر شیطان کا راستہ تبدیل کر لینا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے بڑی بات کوئی اور ہو نہیں سکتی. یعنی ایک شخص کی ایمانی قوت اور طاقت کا اتنا پاورفل ہو جانا کہ شیطان کا بھی اس سے ڈر جانا. ہم نے مقائد الشیطان میں پڑھا نا کہ کیا شیطان میں قوت اور طاقت ہے ہمیں بہکانے کی؟ نہیں. اس کو قوت اور طاقت کون دیتا ہے؟ ہم خود دیتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ ہم اپنے کاموں میں، ہم اپنے معاملات میں، اور پھر ہم اپنے ایمانی طور پر ہم کس قدر کمزور ہے کہ ہمیں دیکھ کر شیطان جو ہے وہ ہنستا ہے اور ہمارا مذاق بھی اڑاتا ہوگا کہ انہیں دیکھو، میں ان کو بس صرف اشارہ کرتا ہوں اور یہ میرے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے عظیم انسان کہ واحد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ شیطان بھی راستہ تبدیل کر لیتا تھا. پھر عدل و انصاف کا عظیم نمونہ. اچھا اب آپ اور میں کہیں گے ہم تو کسی کرسی پر بھی نہیں ہیں، ہم کون سا کوئی گورنمنٹ میں ہے، ہم کون سا کہیں ایسی جگہ پر ہے کہ ہم عدل و انصاف کریں. دیکھیں شیطان جو ہے وہ ایسے ہی نہیں راستہ بدلتا تھا. صرف ایمانی قوت نہیں تھی، دنیاوی طور پر بھی اتنے زیادہ پاورفل اور سٹرونگ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور کس میں تھے؟ عدل و انصاف میں. تو اب آپ مجھے بتائیں، ہم دیکھیں اگر کہ آپ دیکھیں ہم مائیں نہیں ہیں، ہم بیویاں ہیں، ہم مائیں ہیں، اپنے گھروں کی سربراہ ہیں، اسی طرح رشتہ داری ہے ہماری. سب چیزوں کو اگر آپ ملائیں تو کیا اس میں ہم سے کبھی عدل و انصاف ہوا؟ اس کا مطلب کہ حضرت عمر سے اس کا مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں، باہر، ہر جگہ پر اتنے زبردست عدل و انصاف کا نمونہ تھے کہ ان کو شیطان جو ہے وہ کسی طرح سے بہکا ہی نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جائیں ساتھ ساتھ، یا اللہ ہمیں بھی اس قابل بنا دے کہ کم از کم شیطان ہمیں دیکھ کر ہمارا مذاق اڑانے کے بجائے اتنا ضرور کہے کہ یہ وہ بندہ ہے اللہ کا کہ بھئی یہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا انشاءاللہ تعالی. اور دعا کرے. اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت زیادہ لوگ، جیسے مجھے آج کل بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے گھروں کے حالات دیکھ کر. آپ دیکھیں ہمارے بہت زیادہ لوگ حج کر کے آتے ہیں، ہر سال حج پر جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حج بھی کر کے آ رہے ہوتے ہیں. نماز کے لیے آپ دیکھیں تو وہ پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ان کی بیوی سے ان کے بارے میں پوچھے یا ان کے بچوں سے ان کے بارے میں پوچھے تو پھر آپ نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. مطلب آپ نے ہر جگہ پر ہمارے جو حالات ہیں نا، ہم ہر جگہ پر توازن برقرار نہیں رکھتے. اگر ہم نماز پر جا رہے ہیں تو ایکسٹریم، حج کرنے پر آتے ہیں تو ایکسٹریم، اور جب کوئی نیکی کے کام کرنے پر آتے ہیں تو اس میں بھی ایکسٹریم. اور جب گھر کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی بھی عدل و انصاف کی. یہی وجہ ہے کہ ہم شیطان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں، وہاں سے بچ جاتے ہیں، دوسری جگہ سے پکڑے جاتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب یہ بات ہم کریں گے کہ عدل و انصاف کا عظیم نمونہ، تو پھر وہ صرف نمازوں میں بہترین نہیں ہے، وہ صرف اور صرف
अपने बाकी कामों में बेहतरीन नहीं है, बल्कि वो हर एक का हकूक अदा करने में भी सबसे बेहतरीन इंसान है। और अदल और इंसाफ का नमूना उनको इसी वजह से कहा जा रहा है। तारुफ देख लेते हैं, कौन थे ये। नाम था इनका हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु। लकब इनका फारूक था। पैदाइश जो थी वो इनकी मक्का मुकरमा में हुई। और इनकी जो खिलाफत थी वो 13 से 23 हिजरी तक इनकी खिलाफत जो थी वो रही थी। ये है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का तारुफ। इस्लाम से पहले की जिंदगी देख लें तो कुरैश की एक नहायत मुअज्जज खानदान से ताल्लुक था, बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक था। इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में कहा जाता है कि जैसे आजकल के दौर में आप देख लें, कोई किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी का बेटा हो, तो फिर आप देखें कि उसके अंदर कैसा तकब्बुर होता है, उसकी चाल, उसका चलना, उसका फिरना, एक कुदरती सी एक वो बाकियों से डिफरेंट हो जाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में भी आता है कि इनका ताल्लुक इतने मुअज्जज खानदान से था कि ये बाकियों से काफी हद तक मुख्तलिफ थे। और बहुत सारे ऐसे गलत काम जो कि जमाना जाहिलियत में बहुत सारे जो थे वो सहाबा इकराम किया करते थे, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कभी उनके करीब भी नहीं गए थे। यही वजह थी कि अगर हम सब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में पढ़े तो याद रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो लोगों के लिए दुआ की थी खाना काबा में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि कौन कौन थे? एक अबू जहल था, ठीक है, और एक थे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु। इन दोनों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि या अल्लाह जी, इनमें से जो तुझे बेहतर लगता है उसको इस्लाम के लिए मुंतखब कर ले, ताकि इस्लाम को इनसे फायदा पहुंचे। और फिर देखे अल्लाह सुब्हाना व तआला का इंतखाब कौन थे? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु। कितना प्यारा और कितना खूबसूरत इंतखाब। तो अगर हम कहें कि ये अल्लाह ताला के मुंतखब करदा बंदे थे, तो भी बात गलत नहीं होगी कि अल्लाह ताला ने अबू जहल को नहीं, इनको पसंद फरमाया। फिर नहायत बहादुर शख्सियत थे। और बहादुरी ऐसी कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जिस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जो है वो इस्लाम लेकर आए और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, तो उसके बाद इस्लाम को इतनी तकवीयत मिली। और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु वो वाहिद शख्सियत थे जिनकी वजह से खाना काबा में बाजमात नमाज जो है वो अदा की जाने लगी थी। तो ये कितनी बड़ी बात है। आज आप हज में, उम्रे में, बाकी चीजों में, खाना काबा में जब आप बड़े बड़े इज्तिमा देखें ना नमाज के और सब चीजों के, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तो निस्बत जाएगी ही जाएगी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को भी उसका कितना सवाब मिलेगा, क्योंकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की वजह से खाना काबा के अंदर बाजमात नमाज पढ़ने का मुसलमान एहतमाम कर सके। इनकी जुर्रत और ताकत की वजह से एक शख्स एक तरफ और पूरा कुरैश दूसरी तरफ, ये कितनी बड़ी बात है। फिर सबसे बड़ी बात कि अरबी जुबान में महारत थी, बेतहाशा महारत थी। अगर कोई आकर अरबी जुबान में कोई अशार पढ़ता था या कोई आकर अरबी जुबान में कोई भी कुरान पाक पर कोई बात करने लगता था या कुछ भी करता था, तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जो थे वो बहुत आराम से, बड़ी आसानी से और दलाइल के साथ उसको चुप करवा देते थे। और फिर बड़े से बड़े जुबानदान के पास भी ये जुर्रत नहीं होती थी कि वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के आगे बात कर सके। लेकिन इब्तदा में इस्लाम के शदीद मुखालिफ थे। और मुखालफत भी ऐसी कि एक दिन जो है नाउज बिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से निकल पड़े। और जैसे ही जा रहे थे तो रास्ते में किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में कत्ल करना, पहले तो अपने घर की खबर लो, तुम्हारी तो अपनी जो बहन और बहनोई है वो मुसलमान हो चुके हैं। और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जो है वो जाते हैं और कुरान पाक पढ़ा जा रहा होता है बहन के घर पर,
اور اتنی زور سے بہن کو مارتے ہیں کہ کان جو ہے بالی ٹوٹ کے گر جاتی ہے اور کان خون آلود ہو جاتا ہے، اور بہنوئی کو اتنا مارتے ہیں کہ وہ خون آلود ہو جاتے ہیں، اور پھر آخر میں قرآن سنتے ہیں اور دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، اور دل نرم ہونے کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور اسلام قبول بھی کتنا زبردست کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام جو تھے وہ ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ یہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو ان صحابہ کرام گھبرا گئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے بشارت مل چکی ہوئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو، عمر کو آنے دو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ جو تھا کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کو نہایت قوت ملی، اور جو دین کچھ یاد ہے آپ کو یہ جو بنا تھا دار ارکم؟ جی کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو دار ارکم جو بنا تھا؟ ٹھیک ہے، کیوں بنا تھا، کچھ وجہ پتہ ہے؟ دار ارکم اس لیے بنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اعلان سارا کچھ نہیں نا بتاتے تھے، تو صحابہ اکرام اور سب جو ہے وہ وہاں پر اکٹھے ہو جاتے تھے، اور وہیں پر یہ جو ہے چھپ چھپا کر اور بڑے پتھروں کے اندر سے اور نکل کر اور جاتے تھے، اور چھپ چھپا کر ایک کمرے میں جو ہے وہ ساری تعلیم دی جاتی تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی اسلام میں آتے ہیں، اسلام کو اتنی قوت ملتی ہے کہ سب کچھ علل اعلان ہونے لگ جاتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ میں تو ہمیشہ ایک ہی بات سوچتی ہوں، دیکھیں ہم لوگ، میں بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں، ہم دین کی تبلیغ کریں، ہم دین کی تبلیغ کریں، ہم دین کی تبلیغ کریں، ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہوتی ہے نا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کل کو امریکہ میں، کینیڈا میں، فرانس میں، چلے پاکستان کے بھی کسی شہر میں، آپ کسی شہر میں جائیں اور کوئی کہے کہ میں تو آپ کی وجہ سے قرآن پڑھنا سیکھی ہوں، ہاں، کوئی ایک بندہ آپ کو کہے کہ آپ کی وجہ سے میرے دل میں قرآن کی محبت تھی، آپ کی وجہ سے جو ہے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اس وقت ذرا اندازہ لگائیں اپنی حالت، اس ٹائم پہ دیکھیں کیا حالت ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی ہے، اسلام کو قوت ملی ہے۔ تو سوچیں آج جو یہ اسلام ہم آپ کے میرے ہم سب تک پہنچا ہے، ہم جتنا بھی پڑھ رہے ہیں، تو آج ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اسلام کو قوت ملی، اور اس کے بعد اسلام ہم تک پہنچا، نہ تقویت ملتی، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے رہتے تو اسلام اس طرح سے نہ پھیلتا۔ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود چنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود آگے لاتے ہیں اور اپنے بندوں سے بہترین کام جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کی برکتیں دیکھ لیتے ہیں۔ اعلانیہ باتیں ہونے لگ گئی، خانہ کعبہ میں اعلانیہ نماز ہونے لگ گئی، با جماعت نمازیں جو تھیں وہ سب کے سامنے ہونے لگ گئی، لوگوں نے ڈر ڈر کے گھروں میں قرآن پڑھنا نہیں شروع کیا۔ جب خانہ کعبہ کے اندر با جماعت نماز شروع ہوئی تو نماز کے اندر سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے نا، سب سے بڑا بات کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات اعلانیہ قرآن پڑھا جانے لگا۔ اسی طرح مسلمانوں کا حوصلہ بڑا بلند ہو گیا، مسلمانوں کو ایسے لگا کہ جیسے ہمارے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھ آ گیا۔ اور کتنے تھے حضرت عمر فاروق، کتنے لوگ تھے؟ ایک شخص، ایک شخص، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی قوت اور طاقت دی ہوئی تھی ان کو، جسمانی طور پر بھی اور ایمانی طور پر بھی۔ اور سب سے بڑی بات کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تبلیغ میں بہت تیزی ہوئی۔ جس طرح سے تبلیغ پہلے بہت سلو چل رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تبلیغ میں اتنی تیزی ہوئی، کیونکہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہر شخص اسی طرف جاتا ہے جہاں پر اس کو اپنی جان مال عزت اور سب کا جو ہے وہ حفاظت کی ذمہ داری ملتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اسلام میں کو اتنی تقویت ملی، اور صحابہ اکرام یہ فیل کرنے لگ گئے کہ نہیں، ہماری جان مال عزت کی حفاظت جو ہے اب ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنی تیزی سے جو ہے وہ اسلام پھیلا اور تبلیغ میں جو تھی وہ تیزی آئی۔
پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو فضائل تھے، ان میں حق و باطل میں فرق کرنے والے انسان تھے، کوئی بھی غلط بات جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے ہم اور بھی اس کو پڑھیں گے، آج ہم صرف اور صرف ہلکا پھلکا ٹچ لے رہے ہیں۔ تو یقین کیجئے کہ میں جب پڑھ رہی تھی میں اتنا حیران ہو رہی تھی کہ اگر ان کی بیوی بھی کوئی ایسی غلط بات کرتی ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بھی تنبیہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو ہے وہ بیت المال سے خوشبو آئی، اور خوشبو آئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جو ہے وہ مختلف شیشیوں میں ڈالنا تھا، اور خوشبو کس کی تھی؟ بیت المال کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کام اپنی کام والیوں کو اور باقیوں کو دیا، تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ کام تو میں سب سے بہتر کر سکتی ہوں، آپ یہ کام مجھے عنایت فرمائیں، یہ کام میں بڑی بہتر طریقے سے کر سکتی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کام میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ ان کی بیوی جو تھی کافی جو تھا وہ مایوس ہو گئی، انہوں نے کہا آخر آپ نے مجھے یہ کام کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت تم خوشبو شیشیوں میں بھرتی تو خوشبو کہاں لگتی؟ تمہارے ہاتھ کے اوپر لگ جاتی، ٹھیک ہے، اور تمہارے ہاتھ پر لگتی اور وہی ہاتھ تم اپنے کپڑوں پر لگا لیتی یا تم اپنے جسم پر لگا لیتی، تو عمر کل کو اس خوشبو کا اللہ کو کیا جواب دے گا؟ ہم نے سوچا کبھی آج تک ایسے؟ بھئی آپ کے ہاتھ پہ خوشبو لگے گی تو آپ شیشیوں میں بھریں گے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اپنے گھر والوں کو اتنی زیادہ تنبیہ کرنا، اتنی زیادہ حق و باطل میں فرق، کہ یہ بات حق کی ہے، یہ بات باطل کی ہے۔ پھر اسی طرح نہایت جرت مندانہ انسان تھے، بہت جرت مندانہ انسان تھے۔ جس وقت تمام صحابہ کرام جو تھے وہ جا رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، تو اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے بڑی جرت سے انہوں نے ہجرت بھی جو تھی بڑی جرت سے کی۔ پھر اسی طرح متقی اور عبادت گزار انسان تھے، ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ جب جس وقت ابھی ان کی شہادت کا آئے گا، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے زخموں کی پرواہ نہیں تھی، پرواہ یہی تھی کہ کیا نماز مکمل ہوئی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک شخص کو اتنے چاقو کے وار کیے جا رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے نماز کے بیچ میں آپ سجدے میں گئی اور کوئی بلیڈ یا کوئی ایسی چیز پڑی تھی، آپ کی انگلی کٹ گئی، ٹھیک ہے، اس میں سے خون نکل رہا ہے، ہم فٹافٹ نماز توڑیں گے؟ ایسے ہی ہے نا، تھوڑا سا بھی ہمارے ہاتھ میں اوے یہ ہو گیا، اللہ خون نکل گیا، جلدی کرو، بینڈیج لگاؤ، اسپرٹ لگاؤ، پھر ہم دوبارہ سے نماز پڑھیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چاقوؤں کے وار ہو جاتے ہیں، اور آخری وار پیٹ میں اتنا بڑا جو ہے وہ چھید کرتا ہے، انتڑیاں کاٹ دیتا ہے، تب تک نماز پڑھاتے ہیں جس وقت تک ہمت ہوتی ہے کھڑے ہونے کی۔ جیسے ہی گرتے ہیں تو ساتھ ہی دوسرے صحابی جو ہے وہ نماز پڑھاتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ گرے ہوئے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا نماز مکمل ہوئی؟ یعنی وہ اتنی شدید تکلیف میں ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہوا کہ نماز مکمل ہو گئی کہ نہیں، وہ پوچھتے ہیں پراپر کہ کیا نماز مکمل ہوئی؟ تو نہایت متقی اور عبادت گزار تھے۔ پھر سب سے بڑی بات، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور عشرہ مبشرہ کا کچھ پتہ ہے؟ عشرہ کیا ہو گئے؟ 10، اور مبشرہ جن کو خوشخبریاں ملی ہوئی ہیں، تو ان 10 لوگوں میں شمار ہوتے تھے کہ جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی تھی کہ آپ نے جنت میں جانا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ہجرت مدینہ کو دیکھتے ہیں، اعلانیہ ہجرت کی، تمام صحابہ چھپ چھپ کے جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آ کر کھڑے ہو گئے اپنی تلوار لے کر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی ماں اس کو روئے، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے، تو میرے آگے سے ہٹ جاؤ۔ اور سب سے بڑی بات انہوں نے فرمایا کہ میں یہاں سے کوئی مال اٹھا کر نہیں لے کے جا رہا، سارا مال لے لو میرا، اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ اور ان کی ایک للکار، قریش کا پورا قبیلہ، اور یاد رکھیں یہ کوئی عام قبیلہ نہیں تھا، یہ جنگجو لوگ تھے، 1 منٹ میں مار کر کاٹ کر پھینکنے والے لوگ تھے، لیکن
तमाम का तमाम कबीला इनका रास्ता छोड़ देता है इनकी ललकार के ऊपर। सोचिए इनकी आवाज में क्या असर होगा, क्या जोश था। लोग कहते हैं ना सख्ती, अल्लाह ताला ने हर बंदे को हर लिहाज से अपनी जगह पर परफेक्ट बनाया होता है। अल्लाह ताला को पता होता है कि अल्लाह ताला ने किससे कौन सा काम किस वक्त में किस तरह से लेना है। ये भी हमारे रब का बहुत बड़ा फैसला होता है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की जो तबीयत की सख्ती, ये उनके लिए नहीं, ये इस्लाम के लिए बहुत फायदा मंद साबित हुई। तो एलानिया जो था, इन्होंने हिजरत की और रवानगी की। हालांकि कोई भी सहाबी जो था वो एलानिया नहीं गया, तमाम सहाबा इकराम जो थे वो छुप कर गए। वाहिद सहाबी एलानिया गए। और एक ये, और एक हजरत मुसब बिन उमैर के बारे में भी आता है कि वो भी, उन्होंने भी कहा था कि अगर तीर, हाँ उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, उन्होंने कहा था मेरा माल उठा लो, और तीर, और उन्होंने कहा था तीर और तलवार में मुझसे जीत नहीं सकते। और उनका जिक्र फिर कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनडायरेक्ट किया है। कहा जाता है कि हजरत मुसब बिन उमैर के बारे में आता है सूरतुल बकरा में। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बाद खलीफा मुंतखब हुए तो अदल का दौर शुरू हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद बहुत सारे लोग जो थे वो एड़ियों पर पलट गए, और बहुत सारे लोगों के साथ जंग करनी पड़ी। लोगों को जो था वो सीधा करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, जक़ात लेने के लिए, बहुत सारे काम करने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में जो था वो एक नया, एक समझ ले आप, एक सोरिश खड़ी हो गई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों का जो ईमान में अभी पुख्ता नहीं हुए थे उनका जल्दी से पलट जाना, और फिर उनको वापस ईमान में लाना, और जो था वो दीनी चीजों को के तकाजों को पूरा करना, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में हुआ। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में अदल का एक बड़ा बेहतरीन दौर चला, और जो सल्तनत थी वो फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई, लेकिन अदल बहुत बेहतरीन था। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कानून सबके लिए बराबर रखा हुआ था। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अरबी, कोई अजमी, कोई ऐसा नहीं था कि जिसके बारे में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाए कि इसको ऊंचा मकाम दे दो और इसको नीचा मकाम दे दो। कानून सबके लिए बराबर था। और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में ही ये वक्त आया कि लोग आते थे, अपनी जक़ात लेकर आते थे, और कहते थे कि जक़ात लेने वाला कोई है ही नहीं। ये कितनी बड़ी बात है। कहते थे कि जक़ात लेने वाला कोई नहीं। लोग सोना लाते थे, आप जानते हैं ना उस वक्त में सोने और चांदी के सिक्के होते थे। लोग भर भर के थैलियां सोने और चांदी के सिक्के लाते थे, और जिस वक्त किसी के घर में उसको देने के लिए जाते थे तो वो कहता था कि काश कि तू सुबह ले आता, मुझे सुबह इसकी जरूरत थी, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में ही एक औरत जो है वो ऊंट पर सवार होती थी, अपने कजावे पर बैठती थी, और एक अकेली मीलों का सफर करती हुई जो है वो दूर तक चली जाती थी, और मज्जाल नहीं थी किसी की कि कोई उसको कोई उंगली भी लगा दे। ऐसा जबरदस्त कानून। तो कानून सबके लिए बराबर था। फिर इसी तरह जितने भी गवर्नर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मुकर्रर किए हुए थे, एक एक गवर्नर का एहतसाब करना, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। याद रखें, आप अपने घर में अपने बच्चों का एहतसाब नहीं कर सकते। आपको क्या पता, आजकल आप देखें प्राइवेसी के नाम पर हर बच्चा अपने अपने कमरे में घुसा हुआ है। कितने एक अजीब तरह का हमारा माहौल हो गया। एक एक गवर्नर का एहतसाब करना। और फिर हम सब जानते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु भी ही वो शख्स थे कि जो रातों को जो है वो गश्त किया करते थे, और खुद तो आते ही थे तकलीफ में। आप देखें इनके साथ जो मुलाजिम थे, जो बाकी थे, उनको भी अपने साथ ले लेकर घूम रहे होते थे। ये कितनी बड़ी बात है कि ऑन द स्पॉट जो है लोगों की मुश्किलात और परेशानियां जो है वो दूर कर दी जाए। ये बहुत बड़ी बात है। फिर मजलूमों की मदद करना कितनी बड़ी बात है, और अपने हाथ से करना, और बैतुल माल से करना, और अपने हाथ से करना। फिर जो एक मशहूर वाकया है इसमें, कि जिसमें एक औरत थी और वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु गुजरे,
تو انہوں نے بچوں کے رونے کی آواز سنی، اور پھر ایک عورت تھی جس نے ہانڈی رکھی ہوئی تھی چولہے کے اوپر اور اس کے اندر پتھر ڈالے ہوئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی یہ دیکھا تو رو رو کر خود گئے، بیت المال سے خود آٹا اٹھایا. اچھا یہ کون ہے؟ یہ سربراہ ہے. سربراہ ہے. یہ دیکھیے ذرا، خود اپنے کاندھے پر آٹا اٹھایا ایک غریب عورت کے لیے، باقی سارا سامان اٹھایا اپنے کاندھے کے اوپر اور لے کر چل پڑے. ملازم نے کہا آپ برائے مہربانی آپ یہ سامان مجھے دے دیں. ملازم تھا نا، اس نے کہا برائے مہربانی یہ سامان آپ مجھے دے دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلسل روتے جا رہے تھے اور فرمایا کہ کل کو جب میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں گا تو تم میری طرف سے جواب نہیں دے سکو گے. یہ کیسے ہو گیا کہ میرے دور میں ان لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے؟ اور آپ دیکھ لیں، وہ کہا تھا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ دجلہ اور فرات کے درمیان میں اگر کوئی کتا بھی مر جائے گا تو اس کا بھی حضرت عمر سے حساب کیا جائے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے. ہمارے ہاں آج تک آپ دیکھ لیں ہمارے اوپر بھی بہت سارے فرائض آتے ہیں، ہم خالی ان کو نہ دیکھیں. ہمارا پڑوسی اگر بھوکا سو جائے یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم میں سے کتنوں کو پتا ہوتا؟ پڑوسی کے بارے میں ہم میں سے کتنوں کو پتا ہے؟ یا علاقے کے بارے میں ہم مر بھی جائے تو وہ ہم کہتے ہیں تم نے بینر کیوں دیر سے لگایا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. ایسے ہی ہے نا، تو مر بھی جائے تو بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم سب عدل و انصاف والے اب رہے ہی نہیں. تبھی تو دیکھیں شیطان ہمارے گھر گھر کے اندر داخل ہوا ہے. پھر یاد رکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دیکھیں، اب میں جو جو نام لے رہی ہوں یہ کتنے بڑے بڑے نام ہیں. اس میں شام ہے، مصر ہے، عراق ہے اور فارس. فارس کو آپ چھوٹا سا نہ سمجھے، فارس میں یہ ایران، عراق اور یہ فلسطین اور اس سائڈ کا سارا جتنا عمان وغیرہ یہ سب بڑے بڑے علاقے جو ہیں یہ فارس کے اندر آ جاتے ہیں. اس سائڈ کے جتنے بھی علاقے آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے علاقوں کی فتوحات ہوئی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو تھا کیسر و کسریٰ کے تاج بھی آئے، ان کے ہیرے بھی آئے، ایسے بڑے بڑے تاج آئے، پھر بڑے بڑے کنگن آئے، ہر ایک چیز کی فراوانی آئی. اچھا ایک اور چیز بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ اب زکوٰۃ لینے والا تو کوئی تھا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنا زبردست اپنا انتظام کیا ہوا تھا کہ غریب رہا ہی نہیں تھا، اور غربت تو ایسے تھی ہی نہیں. تو انہوں نے انتظام ایسا تھا. تو پھر یہ زکوٰۃ کا پیسہ کہاں جاتا تھا؟ تو یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کنسٹرکشنز بہت ہوئی، گلیاں بنانا، نالیاں بنانا، اس ٹائپ کے جتنے بھی کام جو سٹارٹ ہوئے نا، یہ نکاسی ہے آپ کا انتظام اور اس ٹائپ کی چیزیں جو پہلے کبھی موجود نہیں تھی، یہ سارے انتظامات جو ہوئے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئے. اور ایک اور آپ کو بڑی مزے کی خوشخبری دے دوں، بڑی مزے کی یہ بات ہے اور مجھے ہمیشہ بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے انگلینڈ جو ہے اس کا قانون جو ہے وہ آج بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قانون پہ چلتا ہے. انہوں نے ساری وہ چیزیں اڈاپٹ کی کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سارا کام جو تھا وہ زکوٰۃ سے کرتے تھے، وہ جو ہے وہ سارا کام ٹیکس سے کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کیوں کوئی غریب نہیں تھا، کیوں کوئی زکوٰۃ نہیں لیتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بیوائیں تھیں، جو یتیم تھے، جو بزرگ تھے، ان کا وظیفہ باندھا ہوا تھا. آپ کو انگلینڈ میں بھی نظر آئے گا، وہاں پر بھی وہ انہوں نے وظیفہ باندھا ہوتا ہے. اور وہاں پر اب تو خیر بڑے بڑے صحیح لوگ بھی لینا شروع ہو گئے، غلط بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کتنا زبردست تھا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی سمجھے تو پھر بات ہے نا، اگر کوئی سمجھے تو کتنی بڑی بات ہے کہ آج بھی کینیڈا میں سوری یہ انگلینڈ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو قانون تھا وہ آج بھی چلتا ہے. یعنی وہ ہمیں پڑھتے ہیں بہت زیادہ اور مانتے بھی ہیں، بس صرف ایک ضد آئی ہوئی ہے کہ شام، مصر، عراق اور فارس ان سب کو جو ہے وہ فتح کیا گیا. پھر اسی طرح
بیت المال کا انتظام کرنا، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک جسے آرگنائز طور پر آپ کہہ سکتے ہیں نا، بیت المال کا انتظام کیسے کیا جائے گا، اس کے لیے لوگوں کو ہائر کیا جائے، ان لوگوں کی تنخواہیں ان کو دی جائے۔ آپ کو پتہ ہے نا بیت المال میں جو تنخواہ ہے نا وہ لی جا سکتی ہے، بیت المال کی جو تنخواہ ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے سے بھی لی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کے عاملین زکوٰۃ کے زکوٰۃ کے جو مصارف ہے نا اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح عدالتی نظام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو عدالتی نظام تھا وہ نظام اس کے بعد نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا۔ پھر اسی طرح پولیس کا نظام بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سٹارٹ کیا تھا، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پولیس سب سے پہلے کہاں بنی تو آپ کہیں گی ہاں کینیڈا کا کوئی ہوگا، امریکہ نے کچھ بنایا ہوگا، ہے نا؟ ہمارے مائنڈ میں یہی آتا ہے، ہمیں کبھی نظر ہی نہیں آتا کہ اسلام نے اتنی ترقی کی تھی، سارا کام اسلام کا تھا۔ میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ ایک وقت تھا کہ جو یورپ ہوتا تھا نا، یورپ کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ ایک وقت تھا جو یورپ ہوتا تھا نا، یورپ میں جگہ جگہ گند کے ڈھیر ہوتے تھے اور پانی اور گندگی اور اس ٹائپ کا سارا جو تھا، لوگ مہینوں مہینوں نہاتے نہیں تھے، سروں میں جوئیں پڑی ہوتی تھیں اور اس ٹائپ کی گندگی اور گندا نظام اور سارا ہوتا تھا۔ اور جیسے ہی یورپ کے لوگ آتے تھے عرب کی طرف، تو عرب کے اندر بے تحاشا صفائی اور سب کچھ جو تھا آرگنائز اور سب کچھ زبردست۔ اب آپ دیکھ لیں، اب آپ دیکھ لیں، آپ ذرا وہ حج کے بعد جو لوگ جاتے ہیں عرفات سے جب جاتے ہیں، اللہ اکبر، لگتا ہے کہ کوئی انسان وہاں سے گئے ہیں، صرف کوڑے کے ڈھیر دیکھیں۔ اور جس وقت آپ مزدلفہ سے آپ نکل کر جاتے ہیں، اللہ اکبر، جو وہاں پر ہم نے بوتلیں اور گندگی اور سارا کچھ، ہم سے اتنا نہیں ہوتا کہ جن شاپروں میں ہم وہ اپنے کھانے پینے کا سامان لائیں انہی میں ڈال کے وہ سارا کوڑا ہم ایک طرف کر دیں، نہیں ہم نے پلاوا ڈال کر آنا ہے۔ ہمارا کیا حالات ہو گئے آپ کو پتہ ہے؟ میں یہ پڑھ رہی تھی کہ یورپ میں وہ کیا کرتے تھے، جب وہ عرب میں آتے تھے تو عرب میں جو کیلی گرافی ہوئی ہوتی تھی، کیلی گرافی جو ہوئی ہوتی تھی، وہ اس کو کتنی مہنگی خرید کے وہ اپنے یورپ لے کر جاتے تھے، اتنی زیادہ پسند کی جاتی تھی۔ آج آپ یورپ کا حال دیکھ لیں، قانون رکھے نا تو اب دیکھیں کتنا زبردست عدالتی نظام، اسلام نے سب سے پہلے عدالتی نظام کو بہترین بنایا۔ آج اسلام کے اندر عدالتی نظام آپ دیکھ لیں ہے ہی نہیں، سارا عدالتی نظام جو ہے وہ یورپ اٹھا کے لے گیا، باقی لے گئے۔ پولیس کا نظام آپ دیکھ لیں، ہمارے پاس ہے کوئی پولیس کا نظام؟ ہمارے تو ذہن میں نام آتا ہی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ان سے بچ جاؤ پہلے، پھر کوئی اور کام کر لو۔ پھر اسی طرح سرکاری دفاتر کا انتظام، سرکاری دفاتر آتے ہیں ایسی خود بخود ہی ہنسی آنے لگ جاتی ہے نا؟ اگر سرکاری دفتر میں آپ کا کوئی کام پھنسا ہو تو سوچ لیں پھر آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو سرکاری دفاتر کا انتظام، یہ سارا کچھ یہ اتنا امپورٹنٹ تھا نا، مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا اس کو کرتے ہوئے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ سارا کچھ کس کے دور میں ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ تو کیا ہوا؟ یہ سارا کس نے سٹارٹ کیا؟ اسلام نے۔ اور یاد رکھیں جو بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے سب سے پہلے وہ بھی مسلمان تھے، بعد میں یہ جو ہے دوسری طرف گئے، بڑے بڑے سائنٹسٹ سب مسلمان تھے۔ کیا زبردست عروج تھا ہمارا! اب اپنی کتاب چھوڑ دی، تعلیم چھوڑ دی، اپنے نظام کو چھوڑ دیا، زوال ہی زوال، اور ہر ایک کے پیچھے جو ہے وہ ہم چل پڑتے ہیں۔ پھر اسی طرح سادگی کا عالم دیکھیں، پیوند لگے ہوئے لباس پہنتے تھے کون؟ ایک اتنا بڑا سربراہ، صرف پاکستان کا نہیں ہے نا؟ اور ہمارے والوں کے خالی ڈریس، اچھا ہمارے، میں چھوڑ دیں حکمرانوں کو چھوڑ دیں، آپ کے سامنے میرے سامنے کوئی برانڈ کے جوڑا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ 8,000 کا ہے، یہ 10,000 کا ہے، یہ 15,000 کا ہے، اچھا یقین کریں میں تو اب اتنی پریشان ہوتی ہوں جو برانڈ سے بھی لے کر آتی ہیں، اس سے پہلے میں سمجھتی تھی شاید برانڈ لوگ اس لیے پہنتے ہیں کہ جی اس کا رنگ بہت پکا ہوتا ہے، یہ کپڑا پھٹتا نہیں ہے، یا اس میں سے موتی نہیں گرتے، یا جو آپ نے لگایا، سارے وہی کام ہو رہے ہوتے جو بغیر برانڈ کے ہو رہے ہوتے، تو پھر برانڈ پہننے کا مقصد؟ میں اس کے بارے میں اس دن بھی ڈیٹیل سے پڑھ رہی تھی، میں پڑھ رہی تھی کہ ہر وہ شخص جو دماغی طور پر معذور ہے نا،
اور اس کو دنیا میں کوئی اور کام نہیں ہے، پھر وہ برانڈ کی طرف چل پڑتا ہے۔ ہاں، جو دماغی طور پر کمزور ہے، ہاں مٹیریل پر، اور پھر انہوں نے ہمیں پاگل کیا ہوا ہے۔ اور ہمارا مقصد بس یہی ہے کہ ہم بس سب سے اچھے لگ جائیں، کیونکہ دیکھیں لوگ ویسے تو ہمیں اپریشیٹ کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہمیں گھروں میں کوئی اپریشیٹ کرتا ہے، کسی بھی کام میں کچھ بھی آپ کر لیں، نہ کہیں باہر سے آپ کو کوئی کرتا ہے، تو باہر پھر ہم کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، برانڈ پہن کے ہمیں لگتا ہے کہ لوگ شاید نا ہمیں ایڈمائر کرتے ہیں، ہمیں ذرا اونچا کر دیتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں، علمی طور پر اپ گریڈ ہو، جتنا زیادہ علمی طور پر اونچے ہوں گے، آپ کے ڈریسز سامنے مانا رکھتے ہی نہیں ہے۔ اچھا مجھے تو اتنا مزہ آتا ہے، آپ کسی بھی شادی وغیرہ پر چلے جائیں اور سب نے بال کھولے ہوتے ہیں، پتہ نہیں 4 4 گھنٹے پارلروں میں لگائے ہوتے ہیں، آپ اپنی کلاسز لے کے اپنا بایا کالا بایا پہن کر بھی آپ شادی میں اگر چلے جاتے ہیں، جانا تو نہیں چاہیے کیونکہ شادی کا موقع ہے نا، ذرا آپ کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو اچھا بنا کر ہی جانا چاہیے، بہتر ہوتا ہے یہ۔ تو اگر آپ کالا بایا بھی پہن کے چلے جائیں تو یقین جانے وہ سارے ایک طرف ہو جاتے ہیں، آپ کو اٹھا کے علیحدہ بٹھایا جائے گا، علیحدہ روم دیا جائے گا، وہاں بٹھا کر آپ کے لیے علیحدہ کھانا آتا ہے، آپ وہاں علیحدہ بیٹھ کر جو ہے وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کی عزت نہیں ہے، یہ علم کی عزت ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ تو اپنے آپ کو علمی طور پر اپ گریڈ کریں۔ یہ کیا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں کے اوپر پیوند لگے ہوئے تھے، تو کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں رہے؟ تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں کوئی بھی کوئی عام ڈریس پہنے تو کہتے ہیں نہیں جی اس نے برانڈ نہیں پہنا ہوا۔ تو اپنے آپ کو برانڈ کانشیس بنائیں۔ کون سا برانڈ کانشیس؟ علم کا برانڈ کانشیس، علم جو ہے وہ بہترین ہو۔ پھر اسی طرح خوراک اس قدر سادہ، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھی تھی، میں ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھی تھی کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سوکھی روٹی اور چربی دی، اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جو چربی تھی اس میں سے بدبو آ رہی تھی، پتہ نہیں کب کی پڑی ہوئی تھی، بس وہی جو ان کے پاس ہوگا وہ انہوں نے پیش کر دی۔ اس میں ہم اپنے دماغ میں یہ نہ لائیں کہ نبی کو وہ روٹی کیوں پیش کی گئی، جو تھا وہ بس انہوں نے پیش کر دی، اور بدبو آنے کے باوجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی سخت روٹی کے ساتھ وہ چربی کھا رہے تھے۔ آپ کا اور میرا کیا حال ہے، آپ ذرا بتائیں نا، کبھی ہم اس کے قریب سے بھی نہ گزرے، ہم تو دوپہر کی پڑی ہوئی روٹی رات کو نہیں کھاتے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اتنی سادہ خوراک، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور مجھے تو اس پر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کے ٹیچر کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو نہایت سادہ خوراک، کوئی جو ہے وہ ایسی خوراک نہیں کہ جی میں سربراہ ہوں اور میرے لیے یہ پکے اور میرے لیے یہ پکے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اور عوام جیسی زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ آپ جو ہیں آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ بیت المال سے اپنی تنخواہ جو ہے وہ زیادہ لیا کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میرے جو عوام ہیں، میرے جو سامنے جو مزدور ہیں، ان کو بھی ایسی تنخواہ ملتی ہے؟ ان کو بھی کھانے میں یہ سب کچھ ملتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے، ان کو نہیں ملتا۔ تو کبھی مجھے بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں، خالی اگر آپ ہمارے حکمرانوں کے کچن کا ہی اگر آپ خرچہ ان کا ختم ہو جائے نا، خالی کچن کا خرچہ ہی ختم ہو جائے نا، تو اس ملک میں ہر غریب کے گھر میں روٹی آ سکتی، ہر غریب کے گھر میں یہ ایک چھوٹی بات نہیں کر رہی، یہ بہت بڑی بات ہے، ہر غریب کے گھر میں روٹی آ سکتی ہے، خالی اگر ان حکمرانوں کی یہ کھانے پینے کے خرچے جو ہیں یہ ہی ختم ہو جائے۔ پھر خوف خدا اتنا زیادہ، قرآن سن کر روتے تھے، ساری رات عبادت میں گزارتے تھے، اور آخرت کی فکر کرتے تھے، اور آخرت کی فکر اتنی زیادہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے کاش کہ میں چڑیا ہوتا یا میں تنکا ہوتا، کہ میں کیا کروں گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر میں پل صراط کو پار کر دوں اور میرا ایک پاؤں جو ہے وہ پل صراط پر اور ایک پاؤں میرا جنت میں ہو، تو بھی مجھے امید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر کو بخش دیں گے، حالانکہ کس میں ہے؟ عشرہ مبشرہ میں، اور آپ کو اور مجھے کیا خوشخبری ملی ہوئی ہے، ہم اتنے بے غم ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ آپ یقین کریں مجھے بعض اوقات اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی جو ہے
वो हमारे चेहरे बने होते हैं, ऐसे लगता है जैसे हमारे ऊपर ना कोई, हाँ बेजार, कोई चट्टी पड़ गई है हमारे ऊपर, है ना। हाँ कोई बस ये, हाँ चट्टी मुकाओ, बस यही हमारा सारा काम है। तो हमारे हर कामों में ना बेजारी आ गई है। ये बहुत बड़ी बात है। इसकी सबसे बड़ी बात, हमारी रातों की नींदें पूरी नहीं होती, दिन में हमें सुकून नहीं है, हमारे दिमाग बहुत सारी चीजों में चल रहे हैं। तो पूरी कोशिश करें कि दिमाग बेशक चले, बाकी चीजों में भी चले, लेकिन इल्म में अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। फिर शहादत की दुआ किया करते थे, आपने और मैंने की है आज, तो जरूर कर ले, नहीं की तो अल्लाह से शहादत और मदीना में वफात की दुआ किया करते थे। और सहाबा इकराम हंसते थे, आपको पता है इस दुआ पर सहाबा इकराम हंसते थे, आपकी और मेरी बात नहीं है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु पर की इस दुआ पर जब भी ये दुआ बार बार मांगते थे, मस्जिद नबी में मांगते थे, बाहर मांगते थे, तो सहाबा इकराम कहते थे कि मदीना में तो इतना ज्यादा अमन अमान कर दिया है हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने, और मदीना छोड़े, मदीना के बाहर इतना अमन हो गया है कि जहां जहां हुकूमत है, जहां जहां हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जाते हैं वहां तो इतना अमन है, तो इनको शहादत कैसे नसीब होगी। कितनी बड़ी बात है। आपको याद हो एक दफा हमारा एक लेक्चर था और मैंने आपसे कहा कि देखिए शहादत की दुआ करें, तो एक खातून ने कहा कि नहीं, वो जो जो लोग मरते हैं वो उनके चीथड़े उड़े होते हैं और कपड़े उड़ जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम मरे तो इज्जत से मरे। तो आप देखें कि याद रखें, वहां पर मैंने हजरत सफिया की मिसाल दी थी, याद रखें वो इनकी खाला थी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की। तो याद रखें कि आप दुआ मांगते रहें, आपको घर के बेड के ऊपर भी अल्लाह सुब्हाना व तआला शहादत की मौत दे सकते हैं, अपने घर के बेड के ऊपर इज्जत के साथ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में सुन रहे हैं ना, मैं अभी आपको देखिए, ये नुक्ता मुझे पता ही नहीं था कि सहाबा इकराम हंसते होते थे कि ए उमर, तूने इतना अमन लेकर आया वह, तू इतना अमन अमान है, और इस अमन अमान में तुझे शहादत कैसे मिलेगी। और देखिए दुआ मांगते थे, अल्लाह ने शहादत भी दी, और फिर अल्लाह ताला ने वफात के बाद तदफीन कितनी जबरदस्त जगह पर करवाई है। मैं तो उसको देख कर ना, ये सारा दुआओं की वजह से होता है, तो दुआएं मांगते रहा करे, बड़ी दुआएं मांगा करे। दुआ जो है वो जरूर जो है वो दुआ जो है वो पूरी के पूरा आपका जो लाइफ स्टाइल है ना उसी को ही पलट देती है। अब आ जाते हैं शहादत। शहादत के वाकये में हम देखते हैं कि फजर की नमाज के दौरान हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जो थे मस्जिद नबवी में फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, अमामत करवा रहे थे, तो इनके ऊपर पीछे से वार जो था वो किया गया था, और इनके ऊपर जो है कई ज्यादा चाकू के वार किए गए। और कातिल जो था वो अबू लुलू फिरोज मजूसी गुलाम था। और याद रखें कि लोग कहते हैं कि इतना अमन था, तो ये कैसे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को जो है कत्ल कैसे कर दिया गया। तो याद रखें ये शख्स मदीना का नहीं था, ठीक है, मजूसी गुलाम था। और इसके मालिक से थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जो था वो मालिक का साथ दिया, क्योंकि हक की बात होती थी, जो इसको पसंद नहीं आया था, ठीक है। और जिस वक्त इसने आगे बढ़कर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के ऊपर चाकू के वार किए, देखिए नमाज थी ना, और दूसरी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जो थे, अगर नमाज के अलावा होते या ये फ्रंट से वार करता तो ये इस तरह से वार ना कर पाता। इसने बड़ा जबरदस्त ट्रिक निकाला, इसने नमाज के दौरान मारा, पहले पीछे से मारा, और फिर जो आखिरी इसने वार किया वो पेट में इतना शदीद किया कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की अंतड़ियां तक जो थी वो कट गई। और फिर ये जब भागने लगा तो नमाज के दौरान ही सहाबा इकराम ने इसको पकड़ने की कोशिश की, तो इसने बहुत सारे सहाबा इकराम को जख्मी भी किया था। अच्छा, और दूसरी बड़ी बात, इसका जो खंजर था वो जहर में डूबा हुआ था। पहले जमाने में जब किसी को कत्ल करना होता था तो खंजर के ऊपर जहर लगा देते थे, तो ये भी मारने का, बहुत तड़पा के मारने का, तड़पा तड़पा के मारते थे, हाँ, कि जख्मों से ना बच जाए, अगर तो जहर से मर जाए। तो अब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जो थे उनका वो गिर पड़े, और ये 23 जिलहिज्जा की बात है, 23 जिलहिज्जा में इनके ऊपर जो था वो हमला हुआ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु गिर गए, और फिर उसके बाद दूसरे सहाबी आगे हुए, उन्होंने नमाज की इमामत की, नमाज मुकम्मल हुई,
اور حضرت جیسے ہی نماز مکمل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا ہوش آیا، اور ہوش آنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی بات جو پوچھی وہ یہ تھی کہ کیا نماز مکمل ہوئی؟ اور جب ان کو بتا دیا گیا کہ نماز مکمل ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الحمدللہ، اور اس کے بعد پھر ان کو اٹھا کر ان کے گھر لے کر جایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حد تک جو ہے وہ تکلیف میں تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جس ٹائم پر آخری لمحات تھے تو اس ٹائم پر دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، کیونکہ بہت تکلیف تھی، پیالہ پیش کیا گیا تو جیسے ہی انہوں نے پیا تو وہ پیٹ سے باہر آ گیا۔ تو وہاں پر جی اتنا زیادہ انتڑیاں کاٹ دی ہوئی تھی، تو وہاں پر تمام صحابہ کرام کو پتا چل گیا کہ اب ان کے بچنے کی جو ہے وہ کوئی راہ نہیں ہے، اب یہ بچیں گے نہیں، اس حد تک تھا۔ پھر اپنے دور میں نمازیں مکمل کروائیں، امام دوسرا کھڑا کیا مسجد نبی کے لیے، پھر ابھی یہ زندہ ہی آپ کی اور میرا اللہ نہ کرے ہمیں کوئی زخم آیا ہو، بالکل ہمیں کوئی زخم آیا ہو، آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ اس زخم میں ہمیں یہ یاد رہے گا کہ بھئی میرے بعد کس نے منتخب ہونا ہے؟ اتنی زیادہ فکر کہ اپنی وہ پڑے ہوئے ہیں، بلیڈنگ ہو رہی ہے، تکلیف شدید ہے، اور اس شدید تکلیف میں یہ سب صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، شورا بیٹھتی ہے، اور کہ آگے کون منتخب ہوگا۔ آپ اور میں کبھی کہیں گے کہ میں مرنے والی ہوں؟ دیکھ لیں، ہاں ہم یہی کہیں گے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں تو انہوں نے شورا بٹھائی، اور اگلا خلیفہ کون ہوگا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام کو بٹھا کر سارے کا سارا جو ہے مشورہ شروع کر دیا۔ اور سب سے بڑی بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے جب ان کے اوپر حملہ ہوا اور جب ان کو اٹھا کر لے کر گئے اور جب تھوڑا سا یہ ہوش میں آئے تو سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا مدینہ سے تھا، اور جس وقت ان کو بتایا گیا کہ نہیں وہ مدینہ سے نہیں تھا، وہ باہر سے آیا ہوا تھا، تو تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تو گواہ رہنا۔ کیوں، کچھ پتہ ہے؟ ہاں ہاں، نہیں نہیں، حرف کی بات نہیں، اس لیے انہوں نے شکر ادا کیا کہ مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ ذہن میں رکھے، یعنی آپ دیکھیں کہ اس وجہ سے شکریہ ادا کیا کہ میں نے جو سربراہی کی ہے، میں جو سربراہ ہوں، تو میرے اپنے لوگ جہاں تک مین پہلا ہوا وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ ان کو یہی فکر تھی کہ کہیں میری سربراہی میں تو کوئی کمی بیشی تو نہیں رہ گئی، مجھے میرے کسی اپنے بندے نے تو نہیں مارا، تو اس پر بھی زخموں سے چور چور ہے، اور شکر الحمدللہ کرتے کہ شکر ہے کہ مدینہ کے کسی بندے نے مجھے نہیں مارا، کہ میری سربراہی ورنہ ناکام ہو جاتی اگر کوئی مدینہ سے مارتا۔ تو یہ کتنی بڑی بات تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی۔ پھر اسی طرح جب بیمار تھے تو ان کے بیٹے حضرت جو عبداللہ تھے، حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے، تو وہ اپنی گود میں اپنے والد کا سر اپنی گود میں رکھتے تھے اور اپنے والد کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے ان کی گود سے سرک کر اپنا سر زمین پر رکھتے تھے، اور زمین پر مٹی اپنے گالوں پر لگاتے تھے اور روتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے۔ آپ اور میں دیکھیں ہم کتنی معافی مانگتے ہیں، ہمیں جتنی مرضی تکلیف ہو جائے ہم اللہ تعالیٰ کو الٹا جو ہے وہ بلیم کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ آپ نے ہمیں تکلیف دی، یا اللہ جی آپ نے ہمیں، یہ دیکھیں یہ شیطانی عمل ہے، اور جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھیں 23 جو ہے ذوالحجہ میں ان کو زخم لگتے ہیں، اور پھر یکم محرم سن 24 ہجری میں تقریباً 63 سال کی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ
اس کو آرڈر دیتے ہیں کہ دیکھو ایک سربراہ کے بیٹے بن کر نہیں جانا، ایک سوالی بن کر جاؤ۔ اور حضرت اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ریکویسٹ کرو کہ مجھے جو ہے میرے دو دوستوں کے ساتھ جو ہے جگہ دے دی جائے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، کتنی اچھی جو ہے وہ دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، کتنی اچھی دوستی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے پیار کرنے والے تھے ان کے ساتھ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ جگہ جو ہے یہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن حضرت عمر سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے جو اس جگہ پر آئے۔ دیکھیں یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ آج ایک مردوں کا کتنا بڑا سیلاب ہوتا ہے اس جگہ پر، ہے نا، جہاں پر تینوں کا ہے، عورتوں کو تو جانے نہیں دیا جاتا نا ان جالیوں کی طرف۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اگر وہاں پر ہوتی تو پھر انتظامی امور میں کتنا پرابلم ہوتا، کتنا کچھ ہوتا وہاں پر۔ باقی اللہ تعالیٰ اپنے کام کو بہت بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھاگ کر ان کے بیٹے آئے اور فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر بھی رو پڑے اور کہا کہ میں یہ والا جو احسان ہے حضرت عائشہ کا، یہ میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود وہاں دفن ہونا چاہتی تھی، لیکن آپ یاد رکھیں آج بھی وہ جو حجرہ ہے نا جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جالیاں اور قبر مبارک وہ سارا ہے، وہ حجرہ عائشہ ہی کہلاتا ہے، نام انہی کا ہی آتا ہے، لیکن خود وہ جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ جو یکم محرم سن 24 ہجری میں تقریباً 63 سال کی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اور ان کو لے جایا جاتا ہے، اور حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ آج کے ہمارے سیکھنے والے اسباق میں ہم دیکھ لیتے ہیں کون تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ عدل کرنے والے، دیانت دار، سادگی والے اور خدمت خلق کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کرنے کی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو زندگی ہے عدل، تقوی اور اخلاص کا روشن نمونہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے حکمران ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ایسے حکمرانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ سارے کام ہم خود کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین تقوی والے انسان بنائے تاکہ ہمارے اوپر جو حکمران ہیں وہ بھی ہماری طرح بہترین تقوی والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آج ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے اللہ کرے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہترین لکھ لے، اور اللہ کرے کہ ہم نے جو آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد کیا، اللہ کرے کہ اس وقت ان کی قبر میں ہماری طرف سے یہ ایک بہترین تحفہ چلا جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن وہ ہمارے حق میں بھی سفارش کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔